देवर हयाताबाद से 11 लाख की पठानी खरीद कर ले आया। मैंने पूछा, इतनी महंगी क्यों? कहने लगा, भाभी ये वो पठानी है जो किस्मत बदल कर रख देगी। रात हुई तो देवर को कमरे में बुलाकर नींद की गोली खिला दी और खुद उसके कपड़े पहनकर पठानी के साथ जाकर लेट गई। मेरे तो होश उड़ गए। जिसे पठानी समझ कर लेटी वो तो। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था मैं तो परेशान सी होकर रह गई थी। मेरे साथ 2 बच्चों का साथ था और घर में एक जवान जहान देवर भी था जो शौहर की जिंदगी में घर के काम काज ही करता था। मेरे शौहर की करियाने की दुकान थी, लेकिन देवर कहता कि वो ये काम नहीं करेगा, इसलिए घर के छोटे मोटे काम ही कर देता था। मगर शौहर की हादसाती मौत ने तो मेरे घर को बिखेर कर रख दिया था। ऊपर से मोहल्लेदारों की बातों ने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी थी। कहते थे कि अपने घर जाओ, यहाँ देवर के साथ रहना मुनासिब नहीं है। मेरे घर वाले भी इतनी गुंजाइश नहीं रखते थे कि मेरा खर्चा उठा सकते या मेरे बच्चों की कफालत कर सकते। हाँ, देवर को मैंने जबरदस्ती दुकान भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन मसला वही था कि लोगों की जबानों को कौन रोक सकता था। देवर मुझसे 4-5 साल छोटा था, लेकिन लोग ये कहते थे कि वो मेरे लिए गैर महरम है, इसलिए एक छत के नीचे हमारा रहना दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाती? मेरे माँ बाप बहुत ज़ईफ थे और गरीब भी थे। कोई भाई भी नहीं था। 2 बहनें मंगनीशुदा घर बैठी थीं। मैं भला कैसे जाकर माँ बाप के सर पर बैठ जाती? दूसरी जानिब मोहल्ले वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कहते थे कि या तो देवर की शादी कर दो या अपना कहीं और बंदोबस्त करो, क्योंकि ये शरीयत के खिलाफ है। एक तो मेरी जिंदगी उजड़ कर रह गई थी। मेरा शौहर हादसाती मौत का शिकार हो गया था। मेरे सर पर तो कयामत पहले ही टूटी हुई थी। बच्चे मेरे यतीम हो गए थे। ऊपर से लोगों की बातों ने मेरी जिंदगी को अजीरन करके रख दिया था। आज भी सुबह सवेरे जैसे ही मेरा देवर काम के लिए निकला तो पड़ोस की खाला सुरैया मेरे घर पर आन टपकी। कहने लगी, देवर आग होता है, तुम्हारा उसके साथ एक छत के नीचे रहना ठीक नहीं। मैं रोने लगी। कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे माँ बाप ज़ईफ हो चुके हैं, 2 बहनों का बोझ उनके सर पर है, मैं कैसे जाकर उनके सर पर बैठ जाऊं? और देवर इतना नहीं कमाता कि घर का खर्चा भी पूरा करे और मुझे कहीं अलग से किराए का घर लेकर दे। इसके बाद जो मशवरा खाला सुरैया ने मुझे दिया था, मैं तो चकरा कर रह गई थी। कहने लगी, फिर अपने देवर से बोलो कि तुमसे निकाह कर ले। ये सुनना था कि मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने कहा, शर्म नहीं आती आपको? 4 साल मुझसे छोटा है वो। मैंने हमेशा उसे छोटा भाई समझा है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती उसके बारे में। खुदा के लिए मुझ पर पहले ही कयामत टूटी है। जाएं यहाँ से और अपने मशवरे अपने पास रखें। खाला सुरैया तो मुंह टेढ़ा करते हुए बाहर चली गईं, लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगी कि ये दिन भी देखना मेरी किस्मत में था। उसी वक्त मेरा देवर कोई अपनी चीज भूल गया था। वो घर वापस आया और मेरी और खाला सुरैया की सारी बातों को सुन चुका था। मुझसे कहने लगा कि भाभी आप परेशान ना हो, मेरे पास इस मसले का हल है अगर आप मेरी बात मान जाएं। मैं तो मोहल्ले वालों की नजरों और बातों से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगा कि अगर मैं भाई की दुकान बेच दूं और हयाताबाद से कपड़ा खरीद कर ले आऊं तो कपड़े का काम खूब चलेगा, और अगर एक पठानी ब्याह कर ले आऊं तो मोहल्ले वाले भी चुप हो जाएंगे। मैंने कहा कि तुम शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी शादी यहाँ करवा देती हूँ। वो कहने लगा कि नहीं भाभी, बीवी के बड़े खर्चे होते हैं और ये पठान लड़कियां हर किस्म के माहौल की आदी होती हैं, तंगी में भी गुजारा कर लेती हैं। अभी आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगी तो लोग मेरी छानबीन करेंगे और सीधा इनकार कर देंगे। ये बहुत लंबा अरसा है। फिलहाल तो मैं एक पठानी ले आऊंगा, बस आप घर को थोड़ा सजा वजा लीजिएगा, मैं ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। मुझे भी देवर की बात माकूल सी लगी थी। वाकई हमारे पास इतना पैसा तो था नहीं कारोबार के लिए। अगले रोज देवर ने टोटल 11 लाख में मेरे शौहर की दुकान बेच दी और पैसे जेब में डाले और हयाताबाद माल खरीदने चला गया। वो कपड़े का काम करना चाहता था, इसलिए दुकान को बेचकर उसने कपड़ा खरीदना था और यहाँ पर लाकर बेचना था ताकि रोजी रोटी का सिलसिला अच्छा चल सके। देवर जा चुका था और 4 दिन बाद उसने आना था। 4 दिन का राशन भी घर पर मौजूद था, इसलिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि देवर जिसे अपने साथ ला रहा है, उसके आते ही मेरी आजमाइशें कम होने के बजाय और बढ़ जाएंगी। मेरा देवर 4 दिन बाद जब वापस आया तो दुल्हन को भी अपने साथ लेकर आया था, मगर वो घूंघट में थी। मैंने दुल्हन को देखा तो दम बखुद सी रह गई, क्योंकि उसके हाथ सफेद दूधिया रंग के थे। जाहिर है पठान थी तो हसीन भी बहुत होगी।
پھر سرخ عروسی جوڑے میں اس کی رنگت کچھ زیادہ ہی نکھری نکھری سے لگ رہی تھی۔ دیور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی کہ جیسے اسے دلہن بہت پسند ہے۔ میرا شدت سے یہ دل چاہا کہ دلہن کا چہرہ دیکھوں۔ میں نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ میرا دیور اپنی بیوی کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے کر آیا۔ میرے بچے بھی اپنی چچی کو دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیور سے کہا کہ دلہن کو آرام سے صحن میں بٹھا دو، تو کہنے لگا، نہیں نہیں، اسے کمرے میں لے کر جانا ہے۔ میں نے کہا، ارے بھائی ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہم بھی تو دلہن کا چہرہ دیکھیں گے کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ مگر دیور نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کا گھونگھٹ مت کھولیے گا ورنہ بدشگونی ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، بھلا چہرہ دیکھنے سے کون سی بدشگونی ہو جانی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، تم کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ ہٹو پیچھے، اپنی دیورانی کو تو میں خود تمہارے کمرے میں چھوڑ کر آؤں گی۔ مگر میرے دیور نے اسے ہاتھ تک نہ لگانے دیا، فوراً سے میرا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگا، بھابی پہلے مجھے اسے کمرے میں چھوڑ کر آنے دیں، اس کے بعد میں آپ کو ساری حقیقت بتاتا ہوں۔ مجھے دیور کی بات پر بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ پٹھان لڑکی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، اس کے ہاتھوں کی رنگت ہی بتا رہی تھی کہ وہ کتنی حسین ہے۔ مگر ایسا بھی کیا اتاولا پن کہ گھر داخل ہوتے سیدھا بیوی کو کمرے میں لے کر چلا گیا۔ دیورانی سے مجھے بھلا کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ مجھے تو دیور پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے بچے بھی اداس ہو گئے، کہنے لگے، امی ہم نے تو دلہن کو دیکھا ہی نہیں۔ مجھے لگا دیور پٹھان لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر پاگل ہو گیا ہے۔ میرا دیور 5 منٹ بعد ہی اپنے کمرے سے اکیلا باہر آ گیا۔ بچوں سے کہنے لگا، جاؤ اپنے کمرے میں، مجھے بھابی سے کوئی بات کرنی ہے۔ میرے بچوں نے کہا، کیا ہم چاچی کے کمرے میں چلے جائیں؟ چاچی سے 2 باتیں بھی کر لیں گے۔ بچوں کا یہ کہنا تھا کہ میرے دیور ان پر بھڑکنے لگا۔ غصے سے بولا کہ خبردار جو میرے کمرے میں گئے یا میری بیوی کے پاس بیٹھے بھی تو چلے جاؤ اپنے کمرے میں۔ مجھے اپنے دیور کا یہ انداز بہت برا لگا۔ بہرحال بچے منہ بسورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دیور صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جو کہ چارپائی کے سامنے ہی رکھی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ بھابی، یہ پٹھان لڑکی مجھے 11 لاکھ میں ملی ہے۔ یہ سن کر تو حیرت سے میرے منہ سے چیخ ہی نکلی تھی۔ میں نے کہا، 11 لاکھ؟ باولے ہو گئے تھے کیا؟ ساری جمع پونجی تم نے اس لڑکی پر لگا دی؟ مجھے تو اپنے دیور کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، تم تو 2-3 لاکھ کی بات کر رہے تھے، اب بتاؤ کہ ہم کیا فاقے کاٹیں گے؟ جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ تمہارے بھائی نے اس دکان پر لگا دی تھی جو تم نے بیچ کر اس پٹھانی پر لگا دی۔ تم پاگل ہو گئے تھے؟ ایسی بھی کیا حسن پرستی؟ میں دیور پر جتنا بھی غصہ کرتی اتنا ہی کم تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ کو اصل بات تو پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا ہے اصل بات، جلدی بتاؤ۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ چپ کریں گی تو بتاؤں گا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگی۔ پھر وہ بڑی رازداری سے بولا، بھابی، یہ لڑکی بڑی قسمت والی ہے۔ جس پٹھان سے میں نے اسے خریدا ہے وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی عام پٹھان لڑکی نہیں ہے، یہ بڑی قسمت والی ہے، جس سے اس کا نکاح ہوگا وہ دنوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ پھر بولا کہ اس کی اصل قیمت 30 لاکھ تھی، لیکن دیکھ لو اپنے دیور کی عقل کو، کیسا سودا مارا ہے کہ 30 لاکھ کی پٹھانی 11 لاکھ میں لے کر آیا ہوں۔ میں نے تو ان پٹھانوں کو بے وقوف بنا دیا۔ میں نے کہا، اچھا ایسا بھی تم نے کیا کیا کہ انہوں نے 30 لاکھ کی پٹھانی تمہیں 11 لاکھ میں دے دی؟ کہنے لگا کہ جب میں حیات آباد پہنچا تو پہلے تو میں نے سوچا کہ کپڑا خرید لوں۔ میں کپڑا مارکیٹ چلا گیا، اسی مارکیٹ میں مجھے یہ شخص مل گیا۔ یہ پٹھانی ایسی ہی دلہن بنی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ جو اس پٹھانی سے شادی کرے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس پٹھان کے گرد بہت سے نوجوان کھڑے ہو گئے۔ میں بھی وہیں موجود تھا، اس لیے سوچا کہ چلو میں بھی دیکھوں کہ آخر اس پٹھانی میں خوبی کیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ 3 راتوں تک اس لڑکی کا گھونگھٹ نہیں کھولنا، اور پھر چوتھی رات جو شخص بھی اس کے پاس آیا اور اس سے لپٹ گیا تو وہ قسمت کا دھنی ہو جائے گا۔ اس کی قسمت ایسے جاگے گی کہ پیسہ اس کے پیر کی نوک پر ہوگا۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے بولی لگانی شروع کر دی، کوئی 30 لاکھ، کوئی 50 لاکھ۔ اس سے پہلے کہ اس پٹھانی کی قیمت کروڑوں تک جاتی، میں نے کہا کہ میری جیب میں جتنے پیسے ہیں میں وہ سب تمہیں دے دوں گا، یہ پٹھانی مجھے دے دو۔ پٹھان کہنے لگا کہ تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں بہت امیر ہوں اور میری جیب اس وقت نوٹوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اگر تم یہ پٹھانی مجھے دینے کا وعدہ کرو تو میں ساری جیب خالی کر کے تمہیں پکڑا دوں گا۔ اس پٹھان نے سمجھا کہ شاید میری جیب میں نہ جانے کتنے پیسے ہیں۔ اس نے میری بات مان لی اور میرے ساتھ سودا پکا کر لیا۔
اس نے پٹھانی کا میرے ساتھ نکاح کیا اور پھر میری جیب میں جو 11 لاکھ تھے میں نے وہ سب اسے دے دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پٹھان پیسے گنتا میں فٹافٹ سے اس پٹھانی کا ہاتھ پکڑ کر واپسی کی بس میں بیٹھ گیا۔ دیور کی پوری بات سن کر میں نے کہا، چلو یہ تو تم نے اچھا کیا، میں تو تمہیں بیوقوف سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو بڑے عقل مند نکلے۔ دیور خوش ہوتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، یہی سوچتی رہی کہ 3 دن گزرنے کے بعد اگر دیور نے دیورانی کے ساتھ میل ملاپ کر لیا تو وہ تو نوٹوں میں کھیلے گا اور میں ساری زندگی دیور کے ٹکڑوں پر پلوں گی۔ اور پھر بیوی کا کیا ہے؟ دیور تو ابھی سے اس پر فدا ہے، جب اس کی وجہ سے دیور کو نوٹ ملیں گے تو وہ تو جورو کا غلام بن جائے گا، پھر مجھے اور میرے بچوں کو کون پوچھے گا؟ پوری رات مجھے یہی سوچ سوچ کر نیند نہیں آئی۔ 2 راتیں میں یہی سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی رہی کہ میرا کیا بنے گا۔ میرا تو دیور کے علاوہ کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ اب جتنی وہ حسین پٹھانی ہے، میرا دیور تو ابھی سے اس پر لٹو ہے۔ تیسرے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی تیسرے دن کی صبح ہوئی، میرا دیور شیو کرانے کی غرض سے باہر چلا گیا۔ ظاہر سی بات ہے آج چوتھا دن تھا، آج تو اس کی سج دھج دیکھنے کے قابل تھی۔ ان 3 دنوں میں نے اس پٹھان لڑکی کو کمرے سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس لڑکی نے خود باہر آنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس لڑکی پر بھی حیران تھی، بس دیور کھانے پینے کی چیزیں اندر لے جاتا اور خالی برتن باہر دے جاتا۔ کئی بار میں نے کھڑکی سے بھی جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسی عروسی لباس میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، وہ بھی بیڈ پر۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں وہ تنگ نہیں آ رہی۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کی تو زبان بھی پشتو ہوگی اور ہم ٹھہرے پنجابی، نہ اسے کبھی ہماری سمجھ آنی ہے نہ ہمیں اس کی۔ بہرحال 3 دن جیسے تیسے گزر گئے تھے، اب چوتھا دن تھا۔ رات کو جب میرا دیور نائی کی دکان سے واپس آیا تو اس کے تو ٹھاٹ دیکھنے کے قابل تھے۔ نیا جوڑا، تازی تازی شیو، بالوں کی کٹنگ، اس کی شان دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتا اور قسمت کا دھنی بن جاتا، میں نے اسے آواز دی۔ میں نے کہا، ذرا میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے کمرے میں 1 گلاس دودھ پہلے ہی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، ایسے دلہن کے کمرے میں نہیں جاتے، لو پہلے 1 گلاس دودھ پیو، وہ بھی میرے سامنے۔ یہ دیکھ کر میرا دیور بڑا خوش ہوا۔ ایک ہی گھونٹ میں اس نے پورا گلاس خالی کیا تھا، لیکن جیسے ہی دودھ اس کے اندر گیا، دودھ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ میرے بیڈ پر گر گیا۔ میری خوشی تو قابل دید تھی۔ میں نے اس دودھ میں نیند کی 4-5 گولیاں ڈالی تھیں، جس نے فوراً اثر دکھایا اور میرا دیور نیند کی آغوش میں گم ہو گیا۔ میں نے جلدی جلدی سے دیور کی واسکٹ اتاری، میاں کی سفید شلوار قمیص پہنی اور دیور کی واسکٹ پہن کر رومال سے چہرہ چھپایا اور دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ بات صرف دیورانی کے ساتھ گلے لگنے کی حد تک تھی۔ میں نے کہا، اگر اس میں میرا کچھ بھلا ہوتا ہے تو کیا حرج ہے؟ میں اس کے پاس بیٹھی تو وہ کچھ سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں دل ہی دل میں ہنسی تھی کہ وہ مجھے اپنا شوہر سمجھ رہی ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ اٹھاتی اور میرا پول اس کے سامنے کھل جاتا، میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے گلے سے لگایا تو میں یکدم ایک کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ وہ کوئی پٹھان لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو… میں نے جلدی سے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک مومی گڑیا تھی، ربڑ کی بنی ہوئی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے ایسے جیسے کوئی روبوٹ ہو۔ یہ دیکھ کر تو میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ شاید اس لڑکی کے اندر کوئی مشینری فکس تھی جو اس کے ہاتھوں کو ہلا رہی تھی۔ وہ پشتو زبان میں کچھ 2-4 لفظ بھی بول رہی تھی۔ میں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے سے باہر آئی اور اپنے کمرے میں جا کر دیور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، مگر وہ کمبخت مارا تو نیند کی گولیاں کھائے سو رہا تھا، کہاں سے اٹھتا۔ بہرحال پوری رات میری رو دھو کر گزری۔ صبح جب دیور کی آنکھ کھلی تو میں نے خوشمگین نظروں سے اسے گھورا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو پکڑا اور بولا، بھابی، میں اس کمرے میں کیسے؟ میں نے کہا، اپنی بری قسمت کو کوسو، جاؤ اپنے کمرے میں اور دیکھو کہ کس بلا کو تم اپنے ساتھ لائے ہو۔ ہائے میرے شوہر کی عمر بھر کی کمائی تم نے برباد کر دی، مجھے تو اپنے ہی لالے پڑ گئے تھے۔ میرا دیور اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب کمرے سے باہر آیا تو بری طرح سے بدحواس۔ میں نے کہا، ہو گیا تمہارا شوق پورا؟ پٹھانوں کو تم نے الو نہیں بنایا، انہوں نے تمہیں الو بنا دیا۔ 11 لاکھ لوٹ کر لے گئے تم سے، اور بدلے میں تمہیں یہ دے کر گئے ہیں مومی گڑیا کا باوا۔ جاؤ جا کر دل بہلاؤ اس سے۔
ہائے میرے شوہر کی عمر بھر کی کمائی کا تم نے ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے اپنے شوہر کی دکان کا غم کھائے جا رہا تھا۔ دیور شرمندگی سے نظریں جھکائے کھسیانہ بن کر اپنا سر جھکانے لگا۔ بہرحال جو بھی ہوا تھا برا ہوا تھا۔ اب دیور نوکری کر رہا تھا اور میں گھر سنبھال رہی تھی۔ اس مومی گڑیا کا گھونگھٹ میں ابھی بھی نکالے رکھتی تھی تاکہ محلے والوں کی زبانیں بند ہوں، وہ اسے میری دیورانی ہی سمجھتی رہیں۔ میں نے کہا، پٹھان خاتون ہے، عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے۔ دن بھر میرے بچے اسی مومی گڑیا سے کھیلتے رہتے تھے۔ بس 11 لاکھ میں یہ کھلونا ہی ملا تھا میرے بچوں کو۔ میری نظر جب بھی ربڑ کے بابے پر پڑتی تو میرا خون کھولنے لگتا۔ اپنے دیور کی کم عقلی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا۔ کاش کہ وہ یہ بے وقوفی نہ کرتا تو آج کچھ کما رہا ہوتا اور میرے بچوں کا بھی کچھ آسرا بن جاتا۔